अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। ये खुसूसी प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं एफसी कॉलेज लाहौर से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अब लाहौर से भी कर चुके हैं, इस्लामाबाद से भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह अनकरीब कराची की लेग्स में भी हम जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ पे प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन यहाँ आने का मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इनके ज़हनों में क्या सवालात हैं, ये पूछ नहीं पाते, इनका एक्सेस नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये आते हैं तो वहाँ पे भी पाबंदियाँ आजकल लग रही हैं, एक्स काम नहीं कर रहा, सुनने में आ रहा है कि अब वीपीएन भी जो है वो बंद होने वाले हैं। तो आखिर ये बोलेंगे किस तरह, सवाल किस तरह करेंगे? हम इनके पास सिर्फ यही आते हैं जानने के लिए कि इनकी सोच क्या है। लेकिन पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देखी जाए तो गिनती एक ऐसी चीज है जो शुरू से लेकर आखिर तक हम शायद उसी में मारे गए हैं। कभी यहां इलेक्शन होते हैं तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गिनती में हम फंस जाते हैं। मईशत की बात आती है तो फिर गिनती में फंस जाते हैं कि बड़ी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी गिनती में नहीं आ रही। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जब एक एहतजाज किया गया तो फिर गिनती के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। एक साइड कहती है हमारी लाशों की गिनती कम की गई, दूसरी साइड कहती है लाशों की गिनती बहुत ज्यादा कर दी गई है, गिनती इतनी थी ही नहीं। आखिर हो क्या रहा है इस गिनती के भंवर से, आखिर हम कब निकलेंगे? आज अपने पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत पंजाब के वजीर और वेरी अपकमिंग सीनियर पॉलिटिशियन नाउ ज़ीशान रफीक साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़ीशान साहब का एक और इंट्रोडक्शन भी मरियम नवाज साहिबा की, जो इस वक्त कैबिनेट है उसके एक यंग मिनिस्टर हैं। इस मरतबा शी इज एक्चुअली चोजन यंगर लॉट और वो कैबिनेट मेंबर्स हैं। और ज़ीशान साहब जो है वो एक बड़े अपकमिंग स्टार हैं। लेट्स सी आज वो अपनी पार्टी को यहां किस तरह डिफेंड करते हैं। साथ ही साथ वेरी ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके राइजिंग स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके हैं, अजहर सिद्दीक साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ्लोर पहला एक सवाल आप दोनों से करता हूं, उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ आएंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। आपसे ज़ीशान साहब, सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज है आपसे, आप उनको एहतजाज नहीं करने देते। वो जहां एहतजाज का ऐलान करते हैं आप दफा 144 लगा देते हैं, कंटेनर्स खड़े कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। अगर वो मुश्किल से किसी तरह निकल भी आए तो उसके बाद वो आपसे गिला शिकवा करते हैं कि जनाब उनके ऊपर भी कभी रबड़ की गोलियां और फिर कभी दूसरी गोलियां चला दी जाती हैं। और वो कहते हैं कि जनाब आखिर ये कब तक चलेगा? ना आप इलेक्शन सही कराते हैं, ना आप ये मुल्क सही तरह चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है जी कि तहरीक इंसाफ हो या कोई जमात हो, अगर वो एहतजाज की बात करे तो एहतजाज के हवाले से कोई भी सियासी जमात या सियासी हुकूमत कभी भी किसी को नहीं रोकती। लेकिन एहतजाज और इंतशार में फ़र्क होता है। जिस तरह आपने पता है कि जिस तरह थानों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम होते हैं, जब कोई जुर्म होता है तो फटाफट उस रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम की तरफ नज़र पड़ती है पहले पुलिस की। तो पीटीआई भी एक रिकॉर्ड याफ्ता जमात बन चुकी है। आप इसको तारीख के तनाज़र में देखें, पिछले 3 सालों को उठा के देखें, 3 सालों के इनका रिकॉर्ड रहा क्या है कि ये एहतजाज नहीं करते, ये इंतशार फैलाते हैं। 9 मई से लेके उसके बाद इवन 2014 के जो आप धरनों को अब देखें, वो धरने क्या थे कि पाकिस्तान मुआशी सिस्टम जो बेहतर होने जा रहा था उसकी राह में रुकावटें थी। फिर ये वही जमात है जिन्होंने IMF को खतूत लिखे कि जी आप पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मत दें। वो किसकी खिदमत कर रहे थे? वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ ही चीज़ें कर रहे थे ना। ठीक। फिर जब जब इन्होंने एहतजाज किए हैं, इन्हीं के KP के वज़ीर आला यहाँ पे पंजाब में आते हैं जलसा करने के लिए, तो क्या आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी? गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। जब जब ये एहतजाज के लिए गए हैं वहाँ पे इन्होंने इंतशार फैलाया, वहाँ पे इन्होंने आग लगाई, जलाओ घराव किया। अब मुझे बताएं कि एहतजाज या इंतशार में फ़र्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जितना पॉसिबल हो सकता था इनको स्पेस भी दी, इनसे बात भी की कि भाई आए आके फलां जगह पे जाके बैठ के एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि हमने जाना है जहां पे जाके हम जलाओ घराव कर सकें, थैंक यू, पॉइंट स्कोरिंग कर सकें। अजहर साहब, वजीर आजम ने आपकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ से तहरीक इंतशार रख दिया है। वो कहते हैं आप जहां भी जाते हैं कहीं आग लगा देते हैं, कभी डंडे सोटे लेके चले जाते हैं, कभी बंदूकें लेके चले जाते हैं। सर, इन चीजों के बगैर एहतजाज नहीं हो सकता क्या? बहुत शुक्रिया। वो कान पक गए हैं ये सारा कुछ सुनते सुनते। पढ़ी लिखी मेरी कौम यहाँ बैठी हुई है।
لفظ انتشار کے حوالے سے کسی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا؟ کیا 9 مئی کے حوالے سے جو ہم پہ الزام ہے کوئی یہ کیس ثابت ہو سکا؟ یعنی آج ہم 9 مئی سے سفر کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئے؟ اصل میں جو میری نوجوان نسل کا جو مستقبل آپ کے سامنے ہے وہ آج بات کرنا چاہتی ہے، اس کی سوچ پہ پابندیاں ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ پابندیاں ہیں، اس کے بات کرنے پہ پابندیاں ہیں۔ آج اگر نوجوان نسل کو زبان ملی ہے، ورنہ تو یہ 85 سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس ملک کا حال دیکھیں کیا کر دیا ہے۔ آج ڈالر آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بجلی کی قیمتیں یعنی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ 3-3.5 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا کرونا کے دنوں میں، اور جو رزلٹ آپ کو لے کے دیے، نوجوان نسل کو جو زبان دی آج آپ نے، بتاتے ہیں کہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں سارے بیٹھے ہیں، میں آج سننا چاہوں گا کہ کون سی نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ ہم نے انتشار کے حوالے سے، میں وکیل ہوں خود، آپ حیران رہیں گے کہ انہوں نے سوچ پہ جہاں پیرے لگائے 144 تو ایسے لگاتے جیسے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ میں نے چیلنج کرتا ہوں ہر دفعہ، صرف ایک ہی تحریک انصاف کو، ہم لوگوں نے 3 لانگ مارچ ان کو کرنے دیے، ریکارڈ پہ ہے۔ کراچی سے چلے تھے بلاول بھٹو، کیا کوئی دہشت گردی کا پرچہ درج ہوا؟ کیا بگا؟ ہمیں تو کیا مل رہا ہے، ہم باغی ہیں بھائی، ہم دہشت گرد ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی 2 گارڈ چلتے ہیں، کبھی آج تک میں نے اسلحہ لے کے نہیں نکلا ان کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف نے اس قوم کا مقدر بدلا ہے، اور وہ بدلے گا۔ لاہور سے احتجاج جانا تھا اسلام آباد میں، اچھا لاہور پنجاب کے اندر 144 کیوں لگائی؟ موٹر وے بند کر، یعنی مینٹیننس کے نام پر۔ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مرمت آپ اندازہ لگائے نا یہاں سے وہ اور یاد رکھیے گا یہ جو 85 سے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں نا، آسان تر جانا، یہ دن رہ گئے نے تھوڑے۔ ٹھیک، سوالات لیتے ہیں جی، اسٹوڈنٹس کے سوالات ذرا جی کون کوشچن کرنا چاہے؟ سر، جو آپ نے پرابلمس بتائی، تو ہاؤ ڈو یو فورسی دا پولیٹیکل لینڈسکیپ ایوالونگ ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ یا 5-6 ایئرس؟ جو آپ مسئلے مسائل یا واٹ کائنڈ آف لیڈرشپ کین وی سی، جو ہمارے یہ جو لانگ ٹرم مسئلے ہیں جس میں پاورٹی، ایجوکیشن، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ہیلتھ کیئر کے مسئلے ہیں، تو وہ کیسے ایوالو ہوں گے؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک بات تو ذرا سمجھ آئیے گا، 2.5 سالوں میں 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ساری سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا پیسہ نکالنا تھا، جو مودی کا یار ہے، غدار، آپ یہ سارا کچھ سنتے رہے۔ 2.5 سال تھے ان کے پاس، آج اس ملک کی معیشت لانگ کھڑی کی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ببل اکانومی کے نام پر اسٹاک ایکسچینج کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں کہ معیشت ہمارا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کر چلتے تو آپ نے آنے والے دنوں میں دیکھنا تھا کہ ملک کی اکانومی تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، اکانومی میں یہ کہوں کہ نہیں ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 سالوں میں الزام لگتا رہا، ہم پہ بڑے الزام لگے کرپشن کے۔ کرپشن کا کیا نکلا آپ نے دیکھا، وہ توشہ خانہ، اور وہ توشہ خانہ میں صرف عمران خان ہے۔ 2.5 سالوں میں یہ بتا دیں کہ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے کیا کرپشن ختم ہوگی؟ پاکستان بدترین ممالک میں 142 میں سے 140ویں نمبر پر ہے۔ یہ کریڈٹ تو ان کا جاتا ہے، ہمارے ویژن میں بڑا واضح ہے، ہم نے ٹیکنالوجی میں آگے لے کر گئے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں، اگر آپ آج دیکھیں اس میں ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں، آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں، جو کام عمران خان کے دور میں وہ شاید یہ نہ کر سکتے۔ ذیشان سر سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ انتشار کی، اور جو پولیٹیکل سٹرائک ہے آپ اس کو انتشار کا نام دیتے ہیں۔ اگر وہ پولیٹیکل سٹرائک پی ڈی ایم گورنمنٹ جا کے ریڈ زون میں کرے اور ایپیکس کورٹ آف پاکستان کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو توڑیں اور اس کے بعد ہوٹنگ کرے اگینسٹ دا ججز، دیٹ از ایکسیپٹیبل۔ بٹ اگر اف دی another political party does that تو وہ انتشار ہے۔ اور اظہر سر سے میرا کوشچن یہ ہے کہ سر پوسٹ 26 امینڈمنٹ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، جس طرح تھرو دا امینڈمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پارس کو سو موٹو پاور کو کرٹیل کر دیا گیا ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے انتشار کی اور احتجاج کی،
میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں, جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے کچھ گیٹ توڑا, کوئی ایسی کوئی بات آپ ریکارڈ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا کوئی لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کہیں جلاؤ گھراؤ کیا ہو؟ سر وہ میرے خیال میں لیکن کہیں پہ بھی سپریم کورٹ میں جب آپ لوگ گھس گئے تھے, یہ اس کی بات کر رہے ہیں, یہ محض 90s کی بات کر رہے ہیں نا, جی 90s کی بات کر رہے ہیں, میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ابھی تاریخ سے نہیں سیکھا, ہم نے ابھی تاریخ سے سیکھا ہے, ہم نے بہتر اپنے آپ کو کیا ہے. وہ بات کر رہے تھے کہ اپنی حکومت کی جو ان کی 4 سال کی حکومت رہی, اس کی پالیسیز کی بات کر رہے تھے. بنیادی طور پہ بانی پی ٹی آئی نے ساری زندگی ایک ہی کام کیا, وہ کیا ہے چندے اکٹھے کیے, اور انہوں نے پروجیکٹ بھی چندوں والے کے شروع کیے ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پروجیکٹ بھی جتنے بھی تھے وہ لنگرخانے کھول دیے. حکومتیں ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. بات یہ ہے کہ آپ کی ایک گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک سمپل سی بات ہے, 2018 میں بڑے ڈھول ڈھمکے سے ان کی گورنمنٹ آئی تھی, اس وقت کا 8 ماہ کے بعد آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کے اندر جو مایوسی آ چکی ہوئی تھی, لوگ ساری دنیا کہنا شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ تو ہم سے عجیب سی بات ہو گئی ہے, ہم کن کو لے آئیں, یہ تو ملک چلا ہی نہیں سکتے. مسلم لیگ نون آج 8 ماہ کے بعد, جتنی بھی مایوسی تھی 8 ماہ پہلے, آج آپ کو امید نظر آ رہی ہے, آج آپ کی اکانومی چل پڑی ہے. آپ کے خیال میں آج کے اسٹوڈنٹس یا آج کے لوگ یہ نہیں سمجھتے یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, میں تو آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں تو آپ کے سامنے فگر رکھوں گا. آپ نے اکانومی کو دیکھنا ہے, مختلف انڈیکیٹر سے آپ دیکھیں اکانومی کو. السلام علیکم. مائی کوشچن از کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں پبلک اوپینین اور اس میں جو کنسنسس ہیں وہ میٹر دا موسٹ کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں, ساؤتھ کوریا میں ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر آپ مارشل لا امپلیمنٹ کر رہے ہیں بٹ اسٹل پبلک اوپینین وہاں بہت میٹر کرتا ہے. ان کیس آف پاکستان کیا ہماری یہ پریکٹیکل ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو مجھے ڈیموکریسی کہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ایک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی اور آپ نے بولا ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا, تو لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ بٹ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, ہم ہمیشہ حکومت کی طرف سے لاٹھی چارج, فائرنگ اور گنز کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ایک گزارش کروں کہ آپ نے جو بات کی کہ پیسفل پروٹیسٹ تھا, پیسفل پروٹیسٹ کہیں بھی نہیں تھا. وہ کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو جو گولیاں ماری گئی وہاں پہ, کیا ایک آپ کا پولیس جو کانسٹیبل ہے وہ شہید ہوا وہاں پہ گولی سے کہ نہیں ہوا؟ کس کی گولی سے وہ شہید ہوا؟ جو وہاں پہ رینجرز کے اہلکار جو ان کے ساتھ جو ہوا وہ شہید ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں, یہ پیسفل پروٹیسٹ کبھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہمیں جذبات سے نہیں, ہمیں دلیل سے بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کمپیریزن کریں, آپ چیک لسٹ بنائیں, آپ بنائیں کہ جی مسلم لیگ نون کی پنجاب گورنمنٹ پکڑ لیں, آپ پی ٹی آئی کی 12 سال سے گورنمنٹ کے پی میں 2 صوبوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں. آپ ہماری 2013 سے لے کے 2017 تک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو پکڑ لیں, اور یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی تقریباً 4 سال چلی, ہماری بھی 4 سال تھی, نواز شریف صاحب جب 4 سال وہاں پہ رہے ہیں. کمپیریزن کریں, چیک لسٹ بنائیں, اس کے اوپر دلیل سے بات کریں. ہمارے ایک سوال یہ جو انہوں نے پوچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں. سر ایسا کیا ہوا تھا کہ جس دن انہوں نے احتجاج کرنا تھا اس دن موٹر وے کی مرمت شروع ہو گئی؟ موٹر وے کی مرمت کرنے میں کوئی حرج ہے؟ مجھے بتائیں, 5 موٹر اتنا بڑا مرمتی کہاں؟ نہیں, انہوں نے موٹر وے استعمال کی, موٹر وے پہ احتجاج کرتے ہوئے آئے نا جی. ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور جھوٹ اس طرح بولتے ہیں لڑائی سے. نہیں فرق گوگی یعنی یہ اندازہ لگائے ہیں. ٹھیک, سوال لے لیں. اچھا میں کوئی چھوٹا سا جواب دے سکتا ہوں, ایک چھوٹا سا جواب. جی بولیں. میں نہیں, پبلک اوپینین میں بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کبھی انتشار کیا ہے؟ سنیں ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا, یہ چھپ کے بیٹھے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے, یا چھپ کے بیٹھے ہیں بیرونی آقاؤں کے پیچھے, آ کر قوم کے سامنے باہر نکل کر مقابلہ کریں, وہاں آئے بتائیں کیا ہے. ٹھیک جی. کس نے کہا تھا جی کہ آرمی چیف جو ہے نا قوم کا باپ ہوتا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک باپ کون چلے آ رہے ہیں, سب کو پتا, کہنے کی ضرورت نہیں. رحیم شریف سے لے, جنرل باجوہ سے لے. ایک منٹ, کوشچن ایک لے لیں. السلام علیکم, میرا نام ابھیشیک اسٹیفن ہے اور میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سب سے پہلے تو میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو حکومت کے وزراء ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کو پاکستان بند نہیں کرنے دیں, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنس, کیونکہ آپ نے خود ہی بار بار پاکستان کو کنٹینر لگا کے بند کر دیتے ہیں, تو بہت بہت آپ کا شکریہ. اور دوسری بات, میں اپنے سوال پہ آتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی یوتھ بیٹھی ہے,
یہ اس ٹائم ڈیسپریشن میں ساروں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر باہر ہے, ہم یہاں سے باہر جائیں گے, وہاں پہ سیٹل ہوئیں گے. تو آپ لوگ اپنی پالیسیز میں کیا ایسا کر رہے ہیں؟ یہ 1970s 60s تو ہے نہیں کہ آپ لوگ موٹر وے کے یہ چورن بیچیں گے یا ہم روڈز بنائیں گے, تو یہ یوتھ اس سے تو نہیں امپریس ہونے والی. یہ جو ہمارے فری لینسر ہیں ان کا جتنا آپ نقصان کریں, جتنے بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہے ان کا جتنا نقصان ہو رہا ہے, آپ لوگ کیا اس سے واقف ہیں؟ دیکھیں جی, میں بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب ہمارے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے شروع جو چیزیں کر دی ہیں, لیکن جب آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں. پھر کل ہی چیف منسٹر پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کا اعلان کیا. 30,000 اسٹوڈنٹس کو ہونہار اسکالرشپ کے تحت اسکالرشپ ملے ہیں, جو کہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں گورنمنٹ جو ہے نا ان کے اخراجات برداشت کرے گی. فریش گریجویٹس کے لیے جو ہم نے انٹرنشپ پروگرام شروع کیے ہیں وہ ہم نے سپورٹس میں بھی شروع کیے ہیں, ایجوکیشن میں بھی شروع کیے ہیں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بھی شروع کیے ہیں. یہ ملٹیپل, میں صرف آپ سے ریلیٹڈ چند انیشیٹوز بتا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں, یوتھ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیے تھے. ہم نے پیٹرول بم نہیں پکڑائے تھے, وہ انہوں نے پکڑائے تھے پیٹرول بم, ان کے بدلے میں ہم نے تو لیپ ٹاپس دیے. ہم تو تعلیمی سرگرمیوں کو, آپ کے فیوچر کو بہتر کرنے کے حوالے سے پالیسی لے کے آ چکی ہیں, گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے. لیپ ٹاپ سے مجھے یاد آیا, میں کہیں پہ خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگ جنوری سے دوبارہ لیپ ٹاپ. جی بالکل انشاءاللہ. تو اس پہ بھی مریم نواز کی تصویر ہوگی؟ نہیں, اس میں ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, انیشیٹو سے کوئی پرابلم نہیں, تصویر سے پرابلم ہے. جی لوگوں کو انیشیٹو نہیں, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے یہ بتائیں, نہیں ڈر اس بات کا ہے کہ اس لیپ ٹاپ اگر لیپ ٹاپ مجھے سر ڈر اس بات کا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کے ڈیسک ٹاپ پہ آپ نے مریم نواز کی چپکا دی ہے اور وہ بدل بھی نہیں سکیں گے. مسرور بھائی گزارش سن لیں, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ ہمارے پاس جب تنقید کرنے کو کچھ نہیں ملتا نا تو ہم تصویر پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. ہمارا انیشیٹو دیکھیں جی, جو لوگوں کو ہم لوگوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, انیشیٹو کو دیکھیں. آپ تصویروں پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ عثمان بزدار, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی نااہل قسم شخص ہے, آج تک ان کے دور میں جتنے پروجیکٹس ہوئے آپ نے کتنی دفعہ عثمان بزدار کی تصویریں پروجیکٹ لگے ہی کون نہیں, تو پروجیکٹ لگا تو بتائیں گا مجھے بتائیں کیا پروجیکٹ لگے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ چلیں, 25A کے مطابق تعلیم مفت دے رہی ہیں, کتنے بچوں کو تعلیم مفت مل رہی ہے, اور باتیں بڑی واضح سی ہیں. کوشچن ہے ہم نا خدارہ بیکاری سے آگے لے کے جائیں چیزوں کو. آپ اس ملک میں ابھی تک آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا کی انڈسٹری کا پانچویں بڑی ٹیکنالوجی ہے, پانچویں بڑی اکانومی بن چکی ہے انڈیا. بتائیں انڈیا کو میٹ کرنے کے لیے, یا انہوں نے اکانومی کے حوالے سے بڑے پروجیکٹ بتائیں جس سے اکانومی, آپ نے آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ کر دیا. آپ نے تو یہاں انٹرنیٹ بند کر دیے, آپ نے تو یہاں ٹویٹر بند کر دیے, آپ نے تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی. آپ کو تو پریکٹیکل یہ بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اس کا بڑی واضح بات بتا دوں آپ کو, میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ آ کر اس طرح زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. پروجیکٹ وائز کسی دن بیٹھ جائیں اور آ کر طے کریں, کسی دن بیٹھ کر طے کریں پروجیکٹ وائز. آئی ٹی میں بتائیں کیا کی ہے, چلیں آئی ٹی میں بتائیں, آئی ٹی میں بتائیں کیا کی ہے, آئی ٹی میں بتائیں کیا کی ہے, آئی ٹی میں کیا کی ہے. بند کر دیا آپ نے, ٹویٹر سوشل میڈیا بند کر دیا. بات لمبی ہو جائے گی سر, بات لمبی ہو جائے گی. کوشچن اس وقت ایکسپورٹ کیا, ایک منٹ سر کوشچن لیں. میرے خیال سے نوجوان تو پڑھے لکھے ہیں, پولیٹیشنز کو ضرورت ہے. میرا سوال آپ دونوں کے ساتھ ساتھ اینکر سے بھی ہے کہ افسوس کی بات ہے, میں اس ملک کا نوجوان ہوں اور مجھے آپ دو ہی نہیں پی پی بھی ملا کے, نون لیگ, پی ٹی آئی, کسی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. سارے اگر جو آج فیڈرل کے ٹیریٹری میں آ کے انقلابی بنتے ہیں وہ کے بی کے اندر کیا ہیں؟ کیا وہاں پر منظور پشتین کا پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا, وہاں پہ سروسز بند نہیں ہوئی؟ اچھا, اس کے علاوہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے, جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, جب ہزارہ کلنگ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں.
جب کسی کا ریپ ہوتا ہے تو وکٹم بلیمنگ کی گئی. میرا گلگت بلتستان سے تعلق ہے اور ہمارے لیے بھی سب کا رویہ ایک ہی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. آج یہ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, کل آپ گود میں بیٹھے ہوئے تھے, پرسوں کوئی اور آ جائے گا. اگر آپ خود کو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خود کو دوسرے سے مختلف دکھانا چاہتی ہے, پروگریسو دکھانا چاہتی ہے, تو مجھے فیوچر کا بتا دیں جس میں فیوچر نوجوانوں سے بنتا ہے. تعلیمی نظام میں آپ دونوں کا کیا فرق ہے؟ تو وہی ہے سیم. آپ دونوں کی پارٹیز میں جو مستقبل کو لے کر کے, نوجوانوں کو لے کر کے, فارن پالیسی کو لے کر کے کیا فرق ہے؟ بہت ریگارڈ ہے مزدور پشتین وغیرہ کا. پہلے تو ایک افسوس ہے کہ 2.5 سالوں سے مزدور پشتین نے اس طرح آواز اٹھائی نہیں جو ظلم ہو رہا تھا. بالکل ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. ہم آج بھی ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو آج انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. آج اگر ہم پہ الزام ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں بھی آنے والے دور میں کلیئر ہو جائیں گی. اب زبان دیکھتی ہے. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. وہ کہہ رہے ہیں آپ میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. پہلی تو بات ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو آگے لے کر آئے ہیں. ہم نے روایتی سیاستدانی رکھے. ہم نے بم پکڑائے ان کے ہاتھوں میں. یہ ہمیں گنے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. میں نہیں بات کرنا چاہتا. چلے پھر 26 کا سن لیں, 26 کو سن لینا. یہ دیکھیں ذرا, یہ نوجوان نسل پہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. نہیں, انہوں نے دیا, میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. اب میں بات 9 مئی انہوں نے کروایا. سوال ہی پیدا. اب ذرا سن لیں کہ 26 نومبر والے دن جو ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا تھا گولی سے نہیں, وہ ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا. اور اس کا ہم نے سن لینا نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو. آئی ٹی کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا روزگار سکیم کے کانٹیکسٹ میں اس ملک میں جتنی اکنامک گروتھ, میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل انڈیکیٹر واضح ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ قرضوں سے, شروع میں ہم نے IMF کے پاس نہیں گئے, ہم نے بڑی کوشش کی جان چھوٹ جائے لیکن نہیں چھوٹ سکی. اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں 140 پہ ڈالر تھا, آج ڈالر کتنے پہ ہے؟ 140 پہ ڈالر تھا سر, 190 پہ چھوڑا ہے آپ نے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, بات بڑی واضح ہے. اور آپ کو جب حکومت آپ کی بنی تھی تو 122 کا تھا. میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, 122 کا تھا, 190 تک آپ لے کر گئے. میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کی اور آج بھی کہہ رہے ہیں. یعنی یہ آج احسن اقبال بیٹھا ٹی وی پہ کہتا ہے ہمیں 10 سال پورے دو. وہ بھائی پچھلے 85 سے لے کر آج تک آئے ہیں, آج ملک دیکھ کے تو صحیح کہاں لے گئے ہیں آپ. لے سے کوشچن ہے, کوئی ایک بات نہیں بتا سکے, کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکے, کہانیاں سنائی ہیں پھر سے انہوں نے جو 4 سال چلاتے رہے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام عائشہ ہے اور میں بھی صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں. سر میرا سوال اظہر صاحب سے ہے. آپ نے کرپشن کی بہت زیادہ بات کی. 11 سال تک خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت رہی لیکن وہاں کرپشن ختم نہیں ہوئی. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تبھی کیوں آپ لوگ پروٹیسٹ کال دیتے ہیں جب فارنرز نے پاکستان میں آنا ہوتا ہے؟ تب ایسا کیوں ہوتا ہے جب میرے ملک نے ریپرزینٹ ہونا ہوتا ہے عالمی دنیا میں تو وہاں پہ تباہی پھر جاتی ہے؟ تھینک یو. اچھا, پہلے تو سن لیں کہ جہاں تک پروٹیسٹ کی کال ہے, اس پروٹیسٹ کا کسی فارنر ڈگنیٹری سے آنے کا تعلق نہیں ہے. اور ثبوت لیں بیلاروس کے حوالے سے, 24 تاریخ کو ہم نہیں آئے وہاں, 25 کو ہم نہیں آئے, جب تک وہ تھا رہا. یہ فرق ہے ہمارے اور باقی لوگوں کے حوالے سے. بات انہوں نے غلط بتائی ہے. 26 کو بیلاروس کے صدر آئے اسی دن پہنچی ہے وہاں پہ, ان کے ساتھ ساتھ ہی پہنچی ہے وہاں پہ. انتظار کریں کہ جب وہ آئیں تب ہم پہنچے. 26 کو وہیں پہ تھے, وہ 24 کو آئے. وہ ویسے اظہر صاحب جب آپ لوگ پہنچے تھے بیلاروس کے پریزیڈنٹ وہیں پہ تھے. 24 تاریخ کو سر, 24 تاریخ کو آئے تھے. 26 تاریخ والے دن ہم آئے تو 24 والے دن جو سارے کام ہو چکے تھے. 26 کو تو آپ کو یاد ہوگا وہ نواز شریف کے گھر ان کو لے کر گئے تھے کھانا کھلانے کے لیے. جب وہ جو ڈیلیگیشن آتا ہے وہ جو سب آتے ہیں, یہ جنہوں نے کوشچن کیا تھا وہ کہہ رہی ہیں آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی نہیں دیا. میں نے تو جواب تمہیں دے دیا, اور کیا جواب چاہتی ہے؟ بیٹا کھڑے ہو کے دوبارہ پوچھیں. کھڑے ہو کے پوچھو بیٹا. سر میں نے آپ سے بات کی کہ پروٹیسٹ میں کوئی برائی نہیں ہے, ہر کسی کا حق ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب میرے ملک میں باہر سے کسی نے آنا ہوتا ہے تب کیوں مسئلہ ہوتا ہے, فساد کیوں ہوتا ہے, عالمی دنیا میں ہماری ریپرزنٹیشن اتنی خراب کیوں کر دی گئی ہے؟ نہیں, یہ پہلے تو بیٹا یہ سن لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کبھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. جب ہم نے کال دی تھی, کال ان کے آنے سے پہلے دی تھی. میں اگر ایسا کہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈیٹیں وہ رکھی ہیں, میں اگر یہ کہوں سر آپ یہ امیج دے رہے ہیں کہ یہاں آپ نے 24 نومبر اناؤنس کیا, ادھر شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کو کال کی, آ جاؤ. سر سنیے گا, بات بڑی واضح ہے.
ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ملک کا صدر آیا اور ان کے لیڈر سے ملنے کے لیے اسے گھر لے جائے؟ ان کو نواز شریف کی تکلیف ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کون سا ملنے کیوں گئے ہیں وہاں پہ؟ نیکسٹ کوسچن جی. السلام علیکم، میرا نام مقدسہ شاہ ہے اور میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے. ابھی آپ نے کافی ایکوزیشنز بھی ہم نے دیکھے اور بلیمز بھی دیکھے کہ ابھی ذیشان صاحب نے جس طرح فرمایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ قوم کا عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف، اور اسی طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ آج ایک انسان گودی میں تو کل دوسری پارٹی آ جائے گی. اگر پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ریپرزینٹیو ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا. تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ جب ہمارا ووٹ آپ کو جاتا ہے، جب مینڈیٹ آپ کو جانا چاہیے آئیڈیلی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے بیچ میں، یہ آپ نے کہا ابھی. تو جب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا مسئلہ، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ ساری پارٹیز مل کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. آپ جس طرح منظور پشتین کا نام بھی نہیں لیتا، آپ اپوزیشن میں تو آپ نے نام نہیں لیا، اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آئی ایم شیور آپ نہ لیتے. آپ لوگ مل کے کیوں نہیں کام کریں؟ گزارش یہ ہے میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارا جمہوری سسٹم جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ڈی ریل ہوتا رہا اور اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پایا. یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں مارشل آرٹس بھی لگے. آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جمہوریت جب ڈیلیور کرنا شروع کرتی ہے، میں یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ جو جب ڈیلیور کرنا شروع کرتی ہے تب اس کی راستے میں جب رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو پھر یہ ملک پھر واپس وہیں پہ چلا جاتا ہے جہاں کی جو بات آپ نے کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو چلنے دینا چاہیے سسٹم کو. یہ چلے گا تو آہستہ آہستہ جمہوری سسٹم جو جمہوری ادارے ہیں وہ مضبوط ہوتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں مل کے اس چیز کو دیکھیں اور آگے کی طرف ذیشان صاحب یہ جو بھی نظام آج کل ہے، یہ ابھی جو میں صرف ایک سپلیمنٹری کویسچن اس میں ایڈ کروں گا، آج کے اس نظام میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یا ادارے مضبوط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں، میں بتاتا ہوں اس کو، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جب لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے، اس کا پیرامیٹر یہی ہے. اگر ہم اس کو لے جائیں گے نیگیٹیوٹی کی طرف تو پھر ڈیلیور نہیں کریں گے. جی السلام علیکم سر، ابھی آپ کی حکومت چل رہی ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور اسپیشلی لاہور میں اسموک کا ایشو کتنا پریسنگ ہے اور ہر سال ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان بالخصوص حکومت پنجاب نے اسموک کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے کیا لانگ ٹرم پالیسی میکنگ اور اس کے لیے پالیسی میکنگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت پنجاب نے کیا کیا؟ میں کوئکلی ذرا بتاتا جاؤں جو آپ نے سوال کیا. اور اس میں ایک چیز بھی ایڈ کر لیجئے، جو پہلا اقدام آپ کا لگا اس میں تو مجھے یہ نظر آیا کہ مریم نواز ہی پاکستان سے چلی گئی. اسموک کو ہینڈل کرتے کرتے وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب بھی یہاں سے چلی گئی. اور میں بتاتا ہوں، اور آئی وانٹ ٹو سے دس، آئی ایم ایکچولی تھینکفل ٹو ہر کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا. مجھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں لاہور کے اسموک فگرز دیکھتا تھا جو کہ 1200 1300 1400 1500 ایئر کوالٹی انڈیکس تھا، اور وہ جہاں پہ موجود تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، جب میں اس کے فگرز دیکھتا تھا تو وہ 50 55 60. تو بطور ایک پاکستانی اور ایک لاہوریہ، ایک پنجابی، افسوس ہو رہا تھا کہ ہماری ملک کی جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر ماحولیات ہیں وہ اس وقت ایک فریش ایئر لے رہی ہیں، اور یہ سب لوگ جو لاہور کے اندر موجود ہیں وہ اس وقت ایک خراب ایئر کو بریتھ کر رہے ہیں اور ان کی وزیر اعلیٰ یہاں پہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، یقین دلاتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پنجاب حکومت جو موجودہ پنجاب حکومت ہے یہ پہلی ہماری حکومت ہے جس نے اسموک کے اوپر باقاعدہ ایک پلان تیار کیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. 70 سالوں میں یہ چیز نہیں ہوئی. ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ جو شارٹ ٹرم ہے، ہم نے جو ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے نا اس کا آغاز کر دی ہے. انشاءاللہ یہ سب سے بنیادی چیز ہوگی کہ یہ جو ہماری انفٹ وہیکلز جو ہے نا یہ جو اسموک میں ایڈیشن کرتی ہیں یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. سر وہیکل فٹنس ریجیم جو ہے پچھلے 25 سال سے کوئی نہیں سر یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم یہ کر کے دیں گے. ایک میرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ بتاؤں. ہم نے پنجاب میں ستھرا پنجاب کا ایک آغاز کر دیا جو کہ پرسوں چیف منسٹر پنجاب نے اس کو انوگریٹ کیا. یہ ہے آپ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے سے ریلیٹڈ. ہمارے پنجاب کے اندر پورے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں اگر کوئی دیہاتی علاقوں سے جن کا تعلق ہے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. شہروں کے اندر سوائے بڑے شہروں کے علاوہ کہیں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں آپ کو، 85 سے لے کر آج تک ہم آج صاف ستھرا پنجاب بنانے لگے ہیں. فٹنس سرٹیفکیٹ ہم حاصل کرنے لگے ہیں. ان کے لیے اطلاع کے بتا دوں آپ کو، 4 سال میں ان کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم جہاں میں معاملہ اسموک کو لے کر چل رہا ہوں،
آج زگ زیگ ٹیکنالوجی, آج وہیکل ایمیشنز, آج اگر پیرالوسس پلانٹ رکے ہیں, آج اگر جو فصلیں جلانے والے تھے, نہیں پتا نا آپ کو, نا میں نہیں پتا جانا جاتا, 4.5 سال پنجاب میں حکومت آپ کو نہیں پتا, یہ پچھلے 8 سالوں سے بزدار گورنمنٹ نے اس وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے سموگ آج دیکھیے, اب میں پھر وہ چیلنج کروں گا, پھر آپ جائیں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, بہت چیلنجز ہو گئے سر, اتنے نہیں میرے پاس سنبھال سکتے. میں کہتا ہوں کو بتائیں نا پڑھے لکھے یہ کام بولتے ہیں یار. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اچھا نہیں لگتا سوائے کہ ٹینکی کارتا کیسے ہے, آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب قوم کے سامنے بیٹھے ہوں, اور لعنت اللہ کاذبین, جھوٹ بولنے پر لب کی لعنت ہو. لو جی یہ بڑی سیریس بات ہے, میں جھوٹ کو یو ٹرن کس نے بنایا؟ ہماری سن لینا سر, ہماری اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی. گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں لے رہا, میں جسٹس شاہد کریم صاحب کا کریڈٹ لے رہا ہوں. اس نے یہ جو آج بات بتا رہے ہیں, یہ تو انہی کی وجہ سے. چلے سر, ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے. بڑے زبردست سوالات ان اسٹوڈنٹس کی جانب سے آ رہے ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایف سی کالج لاہور سے. میرا سوالات کا تعلق اس خوف سے ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے. جیسے کہ جس ہائپرسونک سپیڈز کے ساتھ لیجسلیشن ہوئی ہیں, جس طریقے سے ہم نے ایکسٹینشنز دی ہیں, کیا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہیں نہیں جانا, they will be more loyal to the person as compared to the institutions. تو یہ ایک خوف ہے جو آنے والے دن میں سب کے گلے پڑے گا. اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو کوئی نہیں سوچ رہا کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, اور اگر اس نے نہیں کرنا تو پاکستانی سے آگے کیا دیکھے گا. دوسرا سوال اظہر صاحب کے ساتھ ہے, بہت کوئکلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ خان صاحب اور عمران خان صاحب اور سارے سب کو سلامت رکھے, لیکن ہم بایولوجیکلی ہیومن ہیں, ہم سب نے جانا ہے. میرا سوال بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ آج خان صاحب نہ رہے, ہم میں سے سب کوئی بھی جا سکتا ہے, کل کون سی پی ٹی آئی ہے سر؟ میں جواب دے دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے ڈائنامکس تبدیل کر کے رکھ دی ہیں. کہاں پہلے 2 ججز سنتے تھے, اب 7 ججز سن کے حالت کیا کر دیا, اور ہائی کورٹوں میں نہیں بنایا انہوں نے. یعنی کیا کیا, 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, نہیں کروائے, اس کے لیے ترمیم کر دی پارلیمان نے, آئین توڑ دیا. مخصوص نشستوں میں آئین توڑا, سیکشن 232 میں آئین توڑا, سمبل لے لیا, آئین توڑا. یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. اور اگلی خطرناک بات جو آپ نے کی ہے, جو ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. عمران خان کو مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر لے گیا, مان لیں آپ 2018 میں, 2019 میں تو نواز شریف سے خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ باجوہ کا اور فیض کا رابطہ ہو گیا, اور نواز شریف آپ نے دیکھا کہ نومبر 2019 میں چلے گئے. پھر وہ ایکسٹینشن پہ میں نے نہیں, چلے ہم نے تو لائے نا, سب سے آگے یہ آئے, ہاتھ جوڑ کے وہ دی, چلے ہم نے تو وہ کر دی. لیکن اس کے بعد اب جو تباہی انہوں نے کی ہے, انہوں نے خود اپنے راستے بند کر دیے, جمہوری سوچوں پہ تالے لگا دیے ہیں. اب بیچارے یہ مجبور ہیں. شہباز شریف کی آپ نے پوزیشن دیکھی ہے, وہ تو بیچارہ کاری کچھ نہیں سکتا, سارا کچھ تو محسن نقوی دیکھے کر رہا ہوتا ہے, سارا دیکھے فیصل وڈا کے تقریریں بتا رہا ہوتا ہے. آپ نے غور تو کریں ان چیزوں کے سامنے بیٹھ کے. اظہر صاحب ایک کام کرتے ہیں, آج یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, بچے سن رہے ہیں, اعلان کر دیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی آج اگر کبھی بھی آپ حکومت میں آئے, کسی آرمی چیف کو کبھی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. چلیں میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیں جی, میں اپنے پہ آپ پہ بھی, اور میں عمران خان صاحب کی سوچ بھی سمجھتا ہوں, ہم بالکل کوئی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. چلے کلیئر ہو. انہوں نے تو اعلان کر دیا, یہ میرے خیال میں یو ٹرن لے گا, کون ذمہ دار ہوگا مجھے بتائیں. یہ جواب ہے, آپ زیادہ لگائیں, یہ جواب ہے. یو ٹرن لے جائے گا, کون ذمہ دار ہوگا. بات یہ ہے کہ عام شخص کو انصاف مل رہا ہے, نہیں نشان صاحب ایک بات بتائیے, یہ تاڑیاں تو مار رہے ہیں, عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. عدالت نہیں دے رہی, وہ عدالت کے تاڑیاں مار رہے ہیں, انصاف نہیں مل رہا, کہہ رہے ہیں. سر میرا نام کامرانور ہے, بیسکلی تعلق میرا ڈسٹرکٹ پنجگور بلوچستان سے. میں بلوچستان سے ہوں, جب سے میں پیدا ہوں ابھی تک مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان از ریچ ان نیچرل ریسورسز, لیکن ابھی تک سوری ٹو سے دیٹ ہمارے پاس ایک موٹر وے نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسا یونیورسٹی ہے جو تقریباً 1 مہینے چلتا ہے, 2 مہینے اسٹرائک پہ ہے کیونکہ ان کو سیلری پروفیسرز کو نہیں ملتا ہے. کیا اس کی وجہ کون ہو سکتا ہے, کون ہے, تاکہ ہمیں تھوڑا. نواز شریف صاحب کو 2017 میں گھر نہ بھیجا جاتا تو سی پیک جو بن رہی تھی وہ بلوچستان کے لیے بن رہی تھی, پورے پاکستان میں تھا, لیکن مین اس کا
جو کمپوننٹ بلوچستان میں تھا. دیکھیں کنہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا. سی پیک اس خطے میں پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا. پاکستان کے یوتھ کے لیے نئی جاب نئی اپرچونٹیز آنی تھی. کنہوں نے آتے ہیں ساتھ سی پیک کے خلاف باتیں شروع کی, سی پیک کو رول بیک کیا. یہ تو ہم کہتے ہیں یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں؟ جہاں جہاں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب سی پیک یہ روکتے ہیں, آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. جب جب کوئی ڈگنیٹری پاکستان آتا ہے تو یہ حملہ کر دیتے ہیں. میں جواب دے دوں بیٹا. فرسٹ آف آل آئی مسٹ اپریشیٹ آپ کا سوال بہت جینون ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم ان باتوں میں وضاحتوں میں نہیں جائیں گے. سی پیک پر ہم پہ الزام لگتے ہیں نا, سی پیک کو جتنا فلرش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوششیں کی نا, کیا کیا 2.5 سالوں میں ان آتے سی پیک کو لے آتے نا آگے, لے جاتے نا سی پیک کو آگے. اگر کرنا ہوتا یہ تو امریکہ کے غلام ہیں, امریکہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. یا امریکہ چل سکتا ہے یا چائنا چل سکتا ہے. دو باتیں بڑی واضح ہیں. جو اس کو سمجھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں نا, جو اس بات کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے. لیٹ بی ریئلسٹک. اب آپ لوگوں نے قوم نے خالی ہوائی باتوں سے نہیں جانا, ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے, غلطیاں ماننی چاہیے. آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں اور یہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. اگر آگے جانا ہے تو غلطیاں ماننی ہوگی اور آگے جانا ہوگا. یہ سر کوشچن جی. مائی نیم از نہال ناصر دولتانہ. سر میرا کوشچن اظہر صاحب سے ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جو جی ڈی پی ہے آپ کے ٹینیور میں بڑی انکریز ہوئی اور اکنامک اسٹیبلٹی تھی, تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے ٹینیور میں جو ہے 3 فائنانس منسٹرز کو آپ نے چینج کیا. اس کے بعد آئی ایم ایف کے انسٹرکشنز پہ آپ نے جو ہے اپنا جو آپ کی کنٹری کا اسٹیٹ بینک ہے اس کو آٹونومس کیا. اینڈ سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹی ٹی پی جو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے, اب آپ کے ٹینیور میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹیفائی دیز ڈیسیژنز ٹیکن ڈیورنگ یور ٹینیور؟ پہلے تو بات سمجھ لیجیے گا, عمران خان صاحب دیکھیں جس بات پہ آئے تھے انہوں نے قرضے کی بات نہیں کی, آئی ایم ایف سے دور رہے اور یہ بعد میں کہا کہ ہماری غلطی تھی. آئی ایم ایف کے بغیر نہیں اللہ معاف کرے ذیشان صاحب, کیسی بات کہا تھا کہ میں قرضہ نہیں ہوں گا. سب کو زندگی میں یہ سیاسی جماعت کی سیریسنس شو کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ایک قانون ہے کہ آپ 60% زیادہ قرضہ نہیں لے سکتے. ہمارے دور میں جو حال تھا ان کے دور میں اب تک تقریباً اس وقت کوئی 85% جا چکا ہے اور ڈیفالٹ کر جاتا ہے ملک. ہم پہ الزام لگاتا رہے آئی ایم ایف کو, ہمیں آئی ایم ایف کو کوئی خط ایسا نہیں لکھا. ہم نے کہا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور آج بھی ہم قائم ہیں اس بات کے اوپر. اور اکانومی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اکنامک گروتھ بڑے بڑے انڈیکیٹر دیکھ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہے, یہ پچھلے 85 سے لے کر آج تک نہیں کر سکے. انہوں نے جو 3 فائنانس منسٹرز کی بات کی اس میں سے ایک آپ کی پارٹی چھوڑ گیا, ٹھیک ہے, اسد عمر صاحب وہ چھوڑ چکے ہیں. جو باقی 2 تھے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کے تھے؟ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس وقت فائنانس منسٹر, دیکھ لیں کون ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے منسٹر کی بات ہے نا. اپنا جواب دیں گے. اب وجہ کیا ہے, اسد عمر کا آپ کو پتا ہے کس نے توڑا, کس طرح لے کر گیا, کیا پریس کانفرنسیں ہوئی, کیا جا کے میڈیا چینلز میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کرتے رہے, آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات دیکھیں غلطی ماننی چاہیے. میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوششیں کر رہے تھے لیکن 3 سال میں کوششیں نہیں ہونے دی. ایسا اقبال کہتے ہیں 10 سال چاہیے, اور انہوں نے اب آج تک جتنی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے. خدا رہا ہم جنجل میں بتائیں کہ اس ملک کو لے کے کہاں جانا ہے آگے. آپ کو یاد ہوگا سارے میرے جو یہاں پہ ہمارے جو چھوٹے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں سب کو پتا ہوگا 5 سال پیچھے بات دور کی بات نہیں ہے. ہر 6 مہینے بعد اس وقت پرائم منسٹر آتے تھے کہ جی ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے, اب ہم یہ کریں گے. اب پھر 6 مہینے بعد آتے تھے. پورے 4 سال یہی کرتے رہے ہیں, صرف دعوے کرتے رہے ہیں, باتیں کرتے رہے ہیں, عملی طور پہ ان کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے بتانے کو. بتائیں کون سی چیز انہوں نے کی بہتر کرنے کے حوالے سے. السلام علیکم. اظہر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں کہ اپنے دور میں انہوں نے یہ کیا یا یہ کیا, آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ نے کیا کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایسا کون سا پروجیکٹ کیا جو آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر تھا. اور دوسرا یہ کہ جب بھی آئی ایم ایف کے قرضے لے کے آپ پروجیکٹ کرتے ہیں اس کا نقصان دوبارہ غریب عوام کو ہوتا ہے, ہمیں ہوتا ہے. ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں, سبسڈیز کٹ ہو جاتی ہیں, دوبارہ اس کا کیا کیسے یہ بیلنس دوبارہ وہیں پہ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ جو ایکچولی دیکھیں نا, یہ جو قرضوں والی بات ہے نا, قرضوں والی بات یہ بھی ایک
پی ٹی آئی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے قرضوں کے نعرے لگانے شروع کر دیے. دنیا کا جو سب سے پاورفل ملک ہے نا امریکہ, وہ سب سے زیادہ مقروض ہے. مسئلہ قرضہ لینا نہیں ہوتا, اس قرضے کو آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں, اس قرضے کی وجہ سے آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہم 24,000 پہ قرضہ چھوڑ کے گئے, 14,000 سے ہم 24,000 پہ چھوڑ کے گئے. 14,000 جب آئے تو 14,000 تھا, 24,000 پہ چھوڑ کے گئے. ہم نے اس میں بڑے کام کیے, ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے, موٹر ویز بنائی, کچھ نہ کچھ ایسٹس اس ملک کے بنائے نا, پاکستان کی اکانومی چلائی. انہوں نے 24 سے 50 کر دیا, ایک اینٹ بھی نہیں لگائی, کوئی کام نہیں کیا. ذیشان صاحب, موٹر وے, قرضوں اور اینٹوں سے مجھے یاد آیا, یہ بچے بار بار پوچھتے ہیں یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ ویسے نہیں, مجھے بتائیں ایک سیکنڈ, کیا یہ جو ایشو ہے, یہ ایشو کیا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے؟ مجھے بہت بڑا ایشو ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, زور سے بتائیں نا, بڑا ایشو ہے, زور سے کہیں. دیکھیں وہاں پہ اب یہ سوال کرتے ہیں جو پی ٹی والے ہم پہ سوال کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ عمران نیازی کے بچے کہاں رہ رہے ہیں؟ وہ بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں. وہ کن اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں؟ ایون فیلڈ میں کون سے گھروں میں رہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بھی لندن رہ رہے ہیں نا, ماں کے گھروں میں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, وہ منصور صاحب گزارش یہ ہے, ذیشان صاحب وہ اپنی ماں کے گھر میں رہ رہے ہیں نا, ان کے اپنی ماں کے گھر میں رہ رہے ہیں. منصور صاحب, سیاستدانوں کو ان کے کاموں سے جج کرنا چاہیے, کرتوتوں سے نہیں, پرفارمنس سے جج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اگر ڈیلیور کر رہا ہو, چلے میں سر میں دے دیتا ہوں, میں آپ کو حاضر ہوں سر, میں دے دیتا ہوں, مجھے مقابلہ کریں. میں ذیشان صاحب دے دیتا ہوں, آپ کی پارٹی بڑا زبردست ڈیلیور کر رہی ہے, موٹر وے بناتی ہے, انڈر پاس بناتی ہے, برج بناتی ہے, اورنج لائن آتی ہے, سب کچھ دے دیا. سر اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزام ہو تو ہم چھوڑ دیں گے جی, کیونکہ یہ برج بناتے ہیں. بتائیں کون سا کرپشن کا الزام ہے, بتائیں جی. جی سر, میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا, ایک منٹ. کرپشن کے الزام کی بات کی جاتی ہے نا, الزام لگا دینا بڑا آسان کام, الزام لگا کے چلے جائیں. میں آپ کو کرپشن کی ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ میں جنون, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, کرپشن کسے کہتے ہیں؟ وہ یو کے میں وہاں کی وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا چلے میری بات سن, اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, پھر میں کہوں گا پڑھے لکھے گئے ہیں, چلے جی جو مرضی آپ کہہ لیں, میری بات سنیں. 190 ملین پاؤنڈ اسٹیٹ آف پاکستان کو ملنا تھا, اور اسٹیٹ آف پاکستان سے تعلق ہے اس پیسے کا. 190 ملین پاؤنڈ جس شخص کا پکڑا گیا, اس کی لائبلٹی اسٹیٹ آف پاکستان کا جو پیسہ آتا ہے اس کی لائبلٹی کلیئر کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کرپشن. السلام علیکم سر, آپ دونوں سے سوال ہے, وہ یہ کہ جتنی بھی بات چیت ابھی یہاں پہ ہوئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کب ہمارا ملک ترقی کرے گا, لیکن ہم ہر 5 سال بعد ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے ہیں. امپلیمنٹیشن کب شروع ہوگی اور بات چیت کب ختم ہوگی؟ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا, جب یہ سارا سینیریو پولیٹیکل چل رہا تھا اسلام آباد میں, پارا چنار میں 100 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے, کسی پولیٹیشین, کسی میڈیا پرسن نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, نہ کنڈیم کیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں بالکل آپ نے جو بات کی ہے, یہ پارا چنار میں جب یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے, اس دوران بنیادی ذمہ داری تھی اس صوبائی حکومت کو, امن و امان ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے. ہماری وفاقی حکومت, ہماری باقی جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں, تمام اس کو کنڈم بھی کیا, اور ہم بار بار اس کا اظہار کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا سیاسی جو فائدہ تھا وہ دیکھا, یہ چیزیں نہیں دیکھی. باقی جو آپ نے بات کی ہے امپلیمنٹیشن, بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے, امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور یہ کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں, اس کام کو اس کی کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو اپنے اینڈ تک پہنچتی ہے. ہم اس چیز کی گارنٹی آپ کو دے سکتے ہیں کہ جو کام ہم نے دعوے کیے ہیں, جو دعوے کر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام کاموں کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے, گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, ان کو حل کے لیے ٹائم چاہیے, لیکن اگر ہم نیت کے ساتھ, محنت کے ساتھ چلتے رہیں گے, اور ہمیں یہ انتشاری لوگوں سے ہماری جان چھوٹی رہے گی, اللہ کے فضل سے پاکستان بہتر کی طرف جائے گا. اللہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں یہاں پہ ایک آخر میں, ہم لوگ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ ایک سروے کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنی ہے, حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی, کس کی رائے سے آپ زیادہ متفق ہیں؟ ایک سروے ہم کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا اپوزیشن کا موقف زیادہ بہتر تھا یا درست تھا, وہ پلیز اپنے ہاتھ کھڑے کریں.
ٹھیک, ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہاتھ کھڑا کیجیے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت یا مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا, وہ ہاتھ کھڑا کیجیے. بہت شکریہ. تقریباً برابر ہی رزلٹ تھا, لیکن اس میں کچھ چند لوگوں نے جو ہے ابسٹین بھی کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس میں ووٹ ہی نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں. دس از اے ویری سرپرائزنگ رزلٹ فار می, کیونکہ دیگر یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کافی حد تک ون سائیڈڈ رزلٹ رہا ہے. یہ میرے خیال میں شاید پہلی یونیورسٹی ہے جس میں 50-50 کا کم از کم یہ رزلٹ دیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ لوگوں کی رائے ہے. I have to say کہ یہ جتنی بھی ہم نے یونیورسٹیز میں کویسچنز کیے ہیں, سم ویری گڈ کویسچنز ور آسکڈ ہوئے ہیں, اور میرا خیال میں ہمارا جو فیوچر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذریعے, ان نوجوانوں کے ذریعے, اور خاص طور پہ ان کے اساتذہ کے ذریعے بھی, صرف اسٹوڈنٹس کو داد نہیں ملنی چاہیے, ان کے اساتذہ کے لیے بھی, بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ کے لیے بھی ایک تعلیم دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.